अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको एक तसलसल से आजकल सुनने को मिल रही है गुफ्तगू भी, और हमारा थॉट प्रोसेस हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का, तो तखातुब में कोई तफरीक और तकसीम या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि जो स्पेसिफ़िक किसी को टारगेट करके बात करनी हो, उसका हाल तो फिर वही हो जाता है जो टारगेटेड लॉ बनाने का है, जो पाकिस्तान में बने हुए हैं, कि वो पर्सन स्पेसिफ़िक। तो पर्सन स्पेसिफ़िक लॉज जिस तरह अपनी वैलिडिटी खो देते हैं, इसी तरह अगर आप अपनी गुफ्तगू में मुअय्यन ही करना चाहें कि ये बात फ़लाँ के लिए है, फ़लाँ के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो साथ ही आप अपनी बात के वैलिड होने या उसके उमूमी तौर पर सब के लिए काबिल कबूल या तासीर में एक जामियत और उमूमियत का रंग रखने की खुद नफ़ी कर देते हैं। बाकी तो आगे अलीम साहब ने अपनी एक किताब के पेश लफ्ज़ में लिखा था कि जो मैंने कहा वो मेरा इबलाग था, जो आप समझेंगे वो आपका इबलाग होगा। तो इससे तो बहस नहीं है कि आप उसको आगे किन मानों में लेते हैं और कौन सा तबका उसमें से क्या असर लेता है, लेकिन बात जब की जाती है तो वो सब के लिए एक जैसी यकसानियत और डिस्क्रिमिनेशन के बग़ैर होनी चाहिए। इसी ख़्याल से हम अपने सामीन को एक जैसा ही समझते हैं। फ़र्क पड़ता है तो रद्द अमल से, फ़र्क पड़ता है तो आपकी उस ऐनक से या उन फ़िल्टर्स से फ़र्क पड़ता है जो आपने सुनते वक्त लगा लिए होते हैं। यही हाल तकरीबन जो बानिया जमात अहमदिया का इल्मुल कलाम है, उसमें भी उन्होंने उसूली तौर पर तो यही फरमाया कि हमें कुछ की नहीं भाइयों, नसीहत है गरीबाना, कोई जो पाक दिल होवे दिलो जां उस पे कुर्बान है। तो सोर्स जो है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ रंगों के शीशे और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स नहीं लगा सकते। हाँ, फ़िल्टर्स जो हैं वो अगली तरफ लगे होते हैं, उसका भी पता है, लेकिन उनकी बुनियाद पर आप अपना नुक्ता नज़र और आप अपनी बात का पैटर्न तब्दील करके नहीं पेश कर सकते। 2-3 दिन इस हवाले से आप सुनते रहे कि जी वो फ़लाँ ने ये कर दिया, उसमें ये पाबंदी आयद हो गई, उसमें ये वो पैटी इश्यूज़ हैं जिनसे आपका सफ़र खोटा नहीं होना चाहिए और नहीं होता। हो सकता है लेकिन उनका जिनके जो मसल्स हैं वो रद्द अमल पे ट्यून हुए हों, जिनकी सोच में ये हो कि हमने पार उतरना है, तुम पलटो या आओ जी, उनके साथ ये मसला नहीं होता। मैं अगले दिन किसी दोस्त से ये बात शेयर कर रहा था कि किसी ने मुझे अल-फज़ल का एक छोटा सा तराशा भिजवाया, पिछले साल की बात है, और वो अल-फज़ल पार्टीशन से 1 साल पहले का था, और उसमें जो मेरे दादा मरहूम थे मियाँ बहावल खां भट्टी, उनका नाम लिखा हुआ था कि जी वो जैसे वो अल-फज़ल में छपता है कि फ़लाँ शूरा के नुमाइंदगान फ़लाँ फ़लाँ जगह से कौन कौन आ रहे हैं, तो वो हमारे गांव से उनका नाम था, और साथ उस वक्त उनका जो जमाती खिदमत में ओहदा होगा या जैसे वो स्ट्रक्चर होता है, तो वो अपनी जमात के सेक्रेटरी माल थे। तो दोस्त अहमदी नहीं थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये उस ज़माने की बात है जब फलों से वाही की जाती थी। खेती बाड़ी में ये थ्रेशर नहीं थे, मशीनी सिस्टम नहीं था, ट्रैक्टर की जगह पे बैल थे, और गंदम को जो उसकी जो उठाने से पहले
سٹوں سے اور ان گٹھوں سے گندم کو الگ کرنے کا جو پروسیس تھا وہ پھلے گائے جاتے تھے، اور وہ یہی تھا کہ کھلیان کہ وہ آپ پورا بنا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر بیل چلتے رہتے ہیں ایک دائرے میں، اور وہ اس کو بالکل مسل کے اس قابل، پھر وہ توڑی الگ ہو جاتی ہے بھوسا اور اس میں سے گندم الگ، اور وہ بھی الگ کرنے کا سسٹم اس زمانے میں جو ہمارے آنکھوں دیکھا ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ تیز ہوائیں بھی چونکہ انہی دنوں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ترنگڑیوں سے وہ گندم اڑائی جاتی تھی، اس سے جو تیز ہوا چلتی تھی ترنگڑیوں سے یوں ایسے ایسے کر کے ان کو اڑاتے تھے، تو بھوسا ایک طرف گرتا جاتا تھا اور گندم کے دانے نیچے رہ جاتے تھے، وہ اٹھا کے گھر لائے جاتے تھے۔ یہ معیشت تھی اس وقت کے عام چھوٹے موٹے یا درمیانے یا بڑے ذمہ دار کی بھی۔ تو اس زمانے میں نے عرض کیا کہ وہ جو کسی جماعت میں بندہ سیکرٹری مال ہوگا تو وہ خود چندہ دہند ہوگا ہی، تو وہاں کا سیکرٹری مال ہوگا نا۔ اور پھر اس سے اگلی نسل آئی، چیزیں تبدیل ہوئیں، لیکن ہمارے ابا جو تھے وہ ملازمت بھی کرتے تھے اور تھوڑا بہت ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ بھی تھا، وہ بھی اسی طرح تھے، اور پھر آگے ہمارے دور میں آئی بات صورتحال، اور اس کے بعد میرے بیٹے سے ایک دن بات ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ میرا مجلس کا چندہ اور تحریک جدید کا تھا، وہ میں نے دے دیا تھا اپنے جیب خرچ میں سے۔ تو میں نے ان دوست سے کہا کہ میں نے کہا اس طرح یہ کاؤنٹ کریں تو یہ 4 نسلیں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اگر مخالفت کرنی ہے اور آپ نے اگر ریڈیوس ٹو ارتھ کرنے کا ذہن میں منصوبہ ہے جماعت احمدیہ کے لیے، تو وہ جو مخالفین کے کوارٹرز ہیں ان میں سے اس مخالفت کی خاطر ہی 4 یا 6 نسلوں یا 7 نسلوں کی قربانی میں کنسسٹنسی تو دکھائیں، کہ ایک نسل دوسری تیسری چوتھی پانچویں، مطلب یہ تو ہمارے تو خیر دادا جو ہیں وہ خلافت ثانیہ میں انہوں نے احمدیت قبول کی، تو جو شروع سے احمدی تھے ان کی اب اس حساب سے 7ویں نسل بن جاتی ہے۔ تو جن کی قربانی میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے، ایک تسلسل پایا جاتا ہے اور دوام کا رنگ رکھتی ہے اپنے اندر، اس قربانی سے کا یہ جو علامتی قربانی ہے نا، بکروں کے گلے پہ چھری پھیرنے والی یا بیل ذبح کرنے والی، اس سے ان معنوں میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یہ ایک یعنی جان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو مقصد کی خاطر رویا دکھائی تو اس کے مطابق اس بیٹے کو بھی یہ توفیق دی اور اس باپ کو بھی یہ توفیق دی، تو ان 2 مبشر اور مبارک اور خدا تعالیٰ کے چنیدہ اور فرستادہ باپ بیٹوں کی یاد کو مینٹین رکھنے کے لیے اس علامت کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اگر پدرم سلطان بود ہی کا نعرہ لگا کے تو اس کے بعد آپ کا ذاتی تعلق، اپنی ذاتی زندگی میں آپ کی اپنی ایسپائریشنز کوئی نہیں ہوں، آپ کے اپنے ٹارگٹس کوئی نہیں ہوں، آپ کی اپنی منزل نہیں ہو جس تک پہنچنے کے لیے آپ نے کوئی قربانی دینی ہے، تو پھر اس علامت کو اپنے صفوں میں اور اپنی سوسائٹی میں مینٹین رکھ لینے سے کیا ہو جائے گا۔ فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھتے جائیں تو جانوروں کی قربانی تو ایک ہی شہر میں کتنی ہو جاتی ہے، حج کے موقع پر بھی ہوتی ہے اور بھی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جہاں کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے وہاں سجدہ دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ قیام کے وقت تو قیام کی بات کرنی چاہیے نا۔ تو ان قوموں، ان ملکوں، ان مملکتوں اور ان شہنشاہیت کے جو بڑے بڑے تھم ہیں اس وقت دنیا میں، عالم اسلام میں، ان کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی کیفیاتی، جذباتی، مالی اور جانی قربانی اجتماعی اور انفرادی طور پر پیش کرنے میں آپ نے کہاں کہاں دیکھا؟ سب نفسا نفسی کا عالم ہے۔
لیکن جن کو آپ روک رہے ہیں اس علامتی قربانی سے، ان کی ذاتی صفوں میں، ان کی ذاتی معاشرت میں، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی، اور سب سے بڑھ کر اپنے جذبات کی قربانی کا ایک پیٹرن بھی پایا جاتا ہے اور ایک ہسٹری بھی پائی جاتی ہے، بلکہ یہ قربانی کی ڈائنیسٹی رکھنے والی قوم ہے۔ میری مراد احمدیوں سے ہے۔ تو جب اس ڈائنیسٹی کے ساتھ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ انگریو اور اس کو بنا نہیں سکتے، اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی بھی دور کی قربانی ہو اپنی ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان کی نظر اپنی منزل پر ہے، اگر ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو پھر اس دورانیے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سانے بھی ہو سکتے ہیں، وہ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے سفر کھوٹا ہونے کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی امکان نہیں ہے۔ مگر جب یہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ حصے تو ہیں نا جس پہ خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی اور خلفاء نے یا انبیاء نے اس کو اسی طرح بتا دیا۔ کچھ یہ ہے کہ وہ جب اپنے سارے پروسیس میں سے ایک تھاٹ پروسیس میں سے چھلنی لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ غور و فکر کے بعد ایک لے آؤٹ کے طور پر جماعت کے یا افراد جماعت کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس سارے کو بھی اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں کھوٹا اور جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمارے لیے تو وہ بہت ہے۔ وہ علیم صاحب نے ایک جگہ کہا کہ کوئی نہیں ہے کہیں، صرف میں ہی میں زندہ، یہ ذائقہ مجھے اسباب کے برابر ہے، یہ میرا خواب اگر خواب کے برابر ہے تو یعنی مہر بھی ماہتاب کے برابر ہے۔ خیر ساری غزل میں بڑے اشارے ہیں کہ شکستہ ناؤ ہو اور لوگ بھی شکستہ ہوں تو ایک لہر بھی گرداب کے برابر ہے، اور یہ ساحلوں سے خزانہ چرانے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تہے آب کے برابر ہے۔ یہ گوشت چھیننے والے اور بکروں پہ چھاپے مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں پہنچنے والے ہیں، نہیں، کہیں نہیں پہنچنے والے۔ خلفاء کا ویژن تو خلفاء کا ویژن ہے، انبیاء کا جو نور فراست ہے وہ تو خدا تعالیٰ کے نور سے روشن کیا گیا اور اس کا پرتو ہوتا ہے۔ عام طور پر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے نیائی کی زمین میں ہمارے جامنو اور امب کے بوٹے ہوتے تھے، تو وہ ہمارے ہی تھے چونکہ، تو ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس پہ جانا، تو ہم تو آئے ہوتے تھے شہر سے، اور جو ہمارے لوکل کزن تھے وہ ڈشکرے، اور وہ اسی طرح کے کہ مطلب نہیں بھی ان کا حق تو وہ یہ ساڈے نے۔ تو ایک دن ہمارے ہی جامنوں کے جو درخت تھے وہاں سے ہمیں بھگا دیا کہ جاؤ، تھے کون؟ ہماری پھوپھیوں کے، چاچوں کے۔ تو اس وقت ایسا ہی جو غصہ آیا ہمیں، تو ہم جناب کوئی گھر میں جا کے بندوق کو ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کڑاڑی کو ڈال رہا ہے، بچوں کی بات تھی۔ تو ہماری امی نے جو ہمیں اس وقت ایک فکرہ کہا، اور امی دیوے روا کی پروردہ تھیں، تو وہ جنہوں نے خطبے جمعے کے جو خلفاء سے سنے ہوتے ہیں، جنہوں نے وہاں جلسے اٹینڈ کیے ہیں، جنہوں نے اس جماعت کے نظام کے اندر پرورش پائی ہے، ان کے سب کانشیس میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ وہ تحریک انصاف نہیں ہوتی عمران خان کی کہ ادھروں نعرہ بجا تے جا سدھے کور کمانڈر ہاؤس دیاں کندھاں ٹپیاں تو اتھوں مور چوکتے یہ کرتے وہ کر۔ ان کی کنسسٹنسی کے ساتھ اور ایک پوری ویجیلنس کے ساتھ تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ ہم جب اچھل کود کر رہے تھے کہ ایسی نہیں چھڑنا تو ہم یہ کریں گے، تو امی ہماری کہتی ہیں چپ کر کے بہ جاؤ، ایویں سر دے وچ سٹ نہ لوا لیو، تواڈے سر جڑے نے اللہ تعالیٰ نے تانوں دماغ چنگے دیتے نے تے روے تسی پڑھدے ہو تے تسی اپنا سر بچاؤ۔ انہاں نے یہ جامنو کھاندیاں رہ جانا، تسی پتہ نہیں دنیا کیڑے کیڑے جا کے پھل کھانے۔ 2001 میں پہلی دفعہ جب یورپ کے آفیشیل وزٹ پہ آیا تو اس وقت میں نے اسپین کا مالٹا کھایا، تو مجھے امی کی یہ بات یاد آئی
کہ واقعی وہ اس دور کے کزنز جو ہیں ان میں سے ایک بھی پاکستان سے باہر نہیں ابھی تک نکلا. پاکستان کیا، وہ میرا خیال میں وہ ایک دو دفعہ میرے پاس اسلام آباد آئے تھے تو وہ وہاں پہ بھی جھیمپے سے رہتے تھے. یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ہم یہاں بھی کسی دوسری دنیا میں آ گئے. تو خلفاء نے جو افراد جماعت کو تیار کرنا ہوتا ہے وہ ان کی صلاحیتوں پہ نظر رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سامنے رکھ کے پالیسی وضع ہوتی ہے. اور وہ پھر ایک سینے میں پرورش پانے والی پالیسی ہوتی ہے، وہ کسی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیولپ ہونے والی پالیسی نہیں ہوتی. اور اس پالیسی کو اس کو ویلیڈیٹ کرنا اور اس کے مثبت ثمرات کی ضمانت خود خدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. اور خلافت کے کیا معنی ہے؟ وہ دوسری خلافت تو پھر ڈاکٹر اسرار والی ہے خلافت. وہ دوسری خلافت تو پھر یہی ہے جو IS والی ہوتی ہے. یہ وہ خلافت ہے کہ جس کی جو ویژولائز کیے ہوئے تھیمز اور پیٹرنز ہیں وہ آئندہ زمانے، ڈیکیڈز میں، صدیوں میں، دہائیوں میں، 50 سال میں واضح کر کے بتاتے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے ویژولائز کیا تھا. ریسنٹ ہسٹری میں خلیفۃ المسیح الرابع حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک نظم، اس میں یہ شعر ہم جب سنتے تھے کہ تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا. تو ہم نے آپ لوگوں کو رسوا ہوتے ہوئے پوری دنیا میں دیکھ لیا. یہ 10-15 سال 20 سال 2 ڈیکیڈز کی بات ہے. ایک روٹین میں لکھی ہوئی دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا. اس جذباتی اور جذباتیت کی بہاؤ میں جو لکھی ہوئی باتیں تھیں وہ سارے مصرے پیشگوئی بن کر آپ پہ برس رہے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر میں نے پہلے 2 پروگراموں میں وہ سنائی، بچی نے جو اس کو ٹیون بنائی تھی، تو میں نے اس نظم کو خود پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اتنی تقریباً ہر سال ہی کسی نہ کسی تقریب میں سنتے رہے. تو آج میں نے یہ سوچا کہ آپ ذرا ان شعروں کو سن تو لیں کہ یہ کب کی بات کی ہوئی تھی اور پہلی دفعہ یہ کب چھپی. جولائی 1935. اور یہ 35 وہ ہے کہ جس میں قادیان میں مجلس احرار نے انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز گورنر کی آشیرواد کے ساتھ قادیان کی گلیوں کی پکٹنگ کر لی. وہاں باقاعدہ گلیوں کے سامنے اینٹوں سے چنائی کر دی گئی اور احمدیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنے بھی ان دنوں میں قادیان نہیں جا سکتے، حالانکہ قادیان پورے ہندوستان کی احمدیہ جماعتوں کا مرکز تھا اور ہے. لیکن جب بھیڑیے اور میمنے والی بات ہو کہ پانی پاویں بگیاڑل آ رہا ہوئے تو کہنا بھی بگیاڑ نہیں ہے کہ پانی تو جھوٹا پہ کرنا ہے، وہ تو علاج ہی کوئی نہیں نا. تو اس وقت کے انگریز گورنر نے یہی کیا ہوا تھا، مجلس احرار اور یہ سارے مل کے اور طاولہ شاہ بخاری کے ساتھ. ان دنوں میں بھی مطلب انیا جنج لوٹی وہ قادیان ساڈا ہوئے، زمین ساڈی زر خرید. قادیان ویسے ہی مرزا صاحبان کی تو ویسے ہی پراپرٹی تھا، وہ اتنے انہوں نے پرونے کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ تو لڑائی تو لینی ہوندی تو اتوں لے لیندے. پھر لڑنا اس کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. برسبیل تذکرہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ہم ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب بڑی ربوہ میں تھریٹس والی صورتحال تھی، تو میں اور میرے ایک دوست تھے ساتھ یونیورسٹی کے پروفیسر، اور ساتھ 2 ینگسٹرز تھے. تو ہم ایک گاڑی میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس ایریے میں تو ظاہر ایک گن تھی، تو وہ بچے کے پاس جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں گن تو تھی، ٹھیک ہے، لوئڈ تھی، مطلب گاڑی کے اندر ہی اور لائسنس یافتہ.
تو ساتھ ابھی پوری ٹریننگ نہیں تھی، ابھی وہ نیا نیا لڑکا تھا، تو وہ بار بار گن پہ ہاتھ ایسے فائر کر، یہ بندوقیں چلانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے جی۔ تو ایک دو دفعہ جب اس نے یہ بات کی تو وہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ چلانی ایڈی اوکھی نہیں ہوندی، اس کو نہ چلانے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب چلانے کے لیے تو کسی بھی جاہل آدمی کو ذرا سی بات پہ آپ فلیئر اپ ہو جائیں تو چل گئی، لیکن موقع دیکھ کے اور صورتحال کو پوری طرح مشاہدہ کر کے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے اس کے گھوڑے کے اوپر کٹ ہی ڈال کے اپنے جذباتیت کا جو ہے پھر بیٹھنا، تو اس بندوق کو نہ چلانے کے لیے زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ چلانے کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑی کوئی سائنس نہیں لگتی، نہ اس پہ کوئی محنت لگتی ہے۔ تو اس وقت خلیفۃ المسیح ثانی نے، یہ میں نے ابھی اس میں کلام محمود میں سے دیکھا ہے کہ یہ جولائی 1935 اخبار الفضل جلد 14 سے 23 تک جو ہے اس ریکارڈ سے یہ لی گئی ہے۔ تو یہ میں آج تحت اللفظ میں پیش کر دوں کہ ایک ایک شعر بتا رہا ہے کہ جس سوچ اور نقطہ نظر کو لے کے 35 کی شورش میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی ہمیں اسی کا سامنا ہے۔ شکلیں بدل گئی ہیں، اس خونخواری اور داڑھیوں کا اور مغلظات بکنے کا لیول چینج ہو گیا ہے، وہ گلی محلے کی تھڑے بازیوں تک اتر آئی ہے، لیکن نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ خلافت ہی اس وقت ڈیسیژن لے رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، خلافت ہی اب ڈیسیژن لیتی ہے۔ اس وقت بھی خلافت کے جو سینے کا درد تھا وہ اس سے واضح ہو رہا ہے۔ آج کی جو خلافت ہے وہ بھی اپنے اندر جو کیفیات ہیں وہ اپنے رب کے حضور پیش کرتی ہے۔ بہرحال میں پیش کرنے لگا ہوں وہ اشعار کہ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو۔ صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کر ہر خواہش کی، نری بکروں کی نہیں۔ صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کر ہر خواہش کی، ہیں جن سے وفا کے ماپنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو۔ جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو۔ اور عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا، وہ اپنا خون ہی بیٹے گا۔ یہ جو جانگڑی میں کہتے ہیں نا دودھ ویٹ چھڑیا، یہ بیٹنا وہی ویٹ والا ہے، بہا دینا، ضائع کر دینا، کہ وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا، وہ اپنا خون ہی بیٹے گا۔ دشمن حق کے پہاڑ سے اگر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو۔ اور یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن، ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ اور یہ حضرت مسلم موعود کی زندگی میں تو کئی دفعہ وہ یار آیا، اور آج تک خلفاء اللہ تعالیٰ یہ سایہ ہم پر تا قیامت قائم رکھے، تو خلافت کے سائے میں وہ یار ہر لمحہ موجود ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور نظر آتا ہے، ہمیں تو آتا ہے، لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہیں یہی افسانے دو۔ لائیں اگر
مطلب ٹیبل پہ رکھ کے اگر بات کرنی ہے تو زندہ ہیں یہی افسانے دو. وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں. یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو. میں خانہ وہی، ساقی بھی وہی، پھر اس میں کہاں غیرت کا محل. ہے دشمن خود بھینگا جس کو آتے ہیں نظر خم خانے دو. محمود اگر منزل ہے کٹھن تو راہنما بھی کامل ہے. تم اس پہ توکل کر کے چلو، آفات کا خیال ہی جانے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو. تو جناب یہ صبر اور جبر کی پیرالل تاریخ ہے جو ہینڈ ان ہینڈ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس جبر نے اہل صبر کا بگاڑا کیا ہے وہ کسی اخبار میں چھاپی ہے. اس جبر نے اہل صبر کو کہاں ان کا سفر اور منزل کھوٹی کی ہے وہ بتائیے. اور اہل جبر کی مسلسل غیر انسانی جبر کے نتیجے میں اہل صبر کے پیروں تلے سے زمین کہاں سے سمٹی ہے وہ دکھائیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، بک بک تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہے. ہم بھی ادھر، آپ بھی ادھر. میں نے عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ دریا کے پار جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کی کس سے ملاقات ہوتی ہے اور ہماری آپ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فی امان اللہ. السلام علیکم.